جی पिछली क्लास में हमने मसनवी की पूरी रिवायत को डिस्कस किया। आज हम कसीदे की रिवायत पर बात करेंगे और साथ ही जो हज गोई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आपको ये पता होगा कि कसीदा भी दीगर असनाफ की तरह फ़ारसी से उर्दू में आया है और फ़ारसी में ये अरबी से आया। एक पूरी की पूरी रिवायत मौजूद है अरबी में कसीदे की, और ख़ास तौर पर मजहबी जो हमारी मोहतरम शख्सियात हैं उनके कसायद लिखने की एक रिवायत मौजूद थी। आज भी हमारे उर्दू में जो कसीदे की जो बिल्कुल आज तक एक शक्ल चल रही है, उसको आप कह सकते हैं कि नात या हम्द जो लिखी जा रही है या मनकबत जो लिखी जा रही है, तो वो दरअसल एक कसीदे की ही एक शक्ल है। लेकिन जब हम बतौर सिन्फ इसकी बात करते हैं तो कुछ इसके फ़नी लवाज़मात हैं जिनका ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो हम इसके फ़न पर भी थोड़ी सी बात करते हैं और इसकी पूरी रिवायत भी डिस्कस करेंगे आज। ये स्क्रीन मैंने आपसे शेयर की है, एक इस पे पैटर्न बना हुआ है, जिस पैटर्न पर चलते हुए आप इसकी निस्बतन आसानी के साथ इस सिन्फ की तैयारी कर सकते हैं। इसमें यानी मैं इस तरह का पैटर्न बनाते हुए ये जहन में रखता हूँ कि अगर किसी ने इस सिन्फ को लेकर बड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आप का इम्तिहान लेना है तो किस किस्म के सवालात हो सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव सवालात हो सकते हैं। तो सबसे पहला कि आपसे पूछा जा सकता है कि कसीदे का लग़वी माना क्या है। तो आम तौर पर जो ज़्यादा डिस्कस होता है वो तो यही है कि ये कसद से है, और कसद करना मतलब किसी चीज़ का इरादा करना। तो कसद से अगर है कसीदा तो इसका मतलब है कि इरादा करके जब आप किसी की तारीफ़ के लिए कुछ लिखते हैं। अच्छा, एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी है कि कसीदा आम तौर पर तारीफ़ में लिखी गई नज़्म होता है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से बात नहीं है, क्योंकि कसीदा दरअसल आप इरादा करके किसी के हवाले से कुछ लिखते हैं, वो चाहे उसकी तारीफ़ है, चाहे उसकी उस पर तंज़ है, चाहे उसकी मज़म्मत है, चाहे आप उसकी शख्सियत को बड़ा उभारने के लिए कोई चीज़ लिख रहे हैं या उसको गिराने के लिए लिख रहे हैं, दोनों मानों में है। गोया जिस चीज़ को आप हज समझते हैं कि वो एक अलग सिन्फ है, वो दरअसल एक अलग सिन्फ नहीं है, वो कसीदा ही होती है और उसको हजविया कसीदा कहते हैं। लेकिन अब उसके साथ से कसीदे का लफ्ज़ हटा दिया गया है, बस उसको हजवी बोल दिया जाता है और यूं समझा जाता है कि गोया वो एक अलग सिन्फ है। तो बहरहाल इसका जो असल लग़वी इसका माना है वो गाढ़ा मग़ज़ कसीदे का माना है। तो इसको जो हम जब फ़न की बात करते हैं या इस्तिलाही मानों में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी नज़्म जिसमें शायर कसदन यानी इरादा करके किसी भी शख्स की तारीफ या मुज़म्मत में कोई अशार कहता है और उन अशार की hayat क्या होनी चाहिए, वो ये हो कि पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, जैसे गजल होती है, और बाकिया जितने भी अशार हैं उनमें हर दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ आता है। फिर इसी तरह इसमें गजल की तरह मतला होता है पहला शेर, लेकिन एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं, दरमियान में भी कहीं मतला हो सकता है।
تو گویا ایک طرح سے یہ غزل جس کو آپ سمجھتے ہیں، یا غزل بھی اس میں سے ہی، قصیدے میں سے ہی نکلی ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. تو غزل کا فن اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ٹھیک اسی طرح سے ہی قصیدے کا فن ہے. اچھا، اب اگلی بات پوچھا جا سکتا ہے کہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قصیدے کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں. پہلا تشبیب. تشبیب کے اگر ہم لفظی معنی پہ آئیں تو وہ ہے ذکر شباب، یعنی کسی کی تعریف کرنا، اس کی جوانی کی، اس کے حسن کی. جو فارسی میں یا عربی میں تشبیب ہوتی تھی، اس میں بھی کچھ جو تشبیب کے اشعار ہیں وہ بہاریہ اشعار ہوتے تھے. اس میں کوئی موسم کا ذکر ہوتا تھا، موسم کی تعریف کی جاتی تھی، یا عشقیہ اشعار ہوتے تھے. یعنی غزل کی جو ابتدائی شکل ہے وہ تشبیب ہوتی ہے. پھر قصیدے کا دوسرا حصہ گریز ہے. قصیدے کا سب سے اہم حصہ مداح جس کو کہتے ہیں، یا ضم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے، مداح کا مطلب ہے تعریف، اور ضم کا مطلب ہے مذمت. مذمت کا مادہ ہے یہ لفظ ضم، یہیں سے مذمت ہے. ٹھیک ہے، ضمی بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا ضمی ہے، مطلب برا ہے، بڑا برا آدمی ہے. تو مداح یا ضم جو ہے یہ قصیدے کا ایک طرح سے لازمی حصہ ہے. لیکن تشبیب سے جب آپ قصیدے کے اس لازمی حصے یا موضوع کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں ایک حصہ گریز ہے. جب آپ اپنے اصل موضوع کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جو آپ تمہید باندھ رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ گریز کرتے ہیں. پھر آخری حصہ قصیدے کا، اس کو دعا یا حسن طلب کہتے ہیں. وہ دعائیہ حصہ، یعنی جس مقصد کے لیے قصیدہ عام طور پر لکھا گیا ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کی تعریف کر کے اس سے کچھ طلب کرنا شعراء کا مقصد ہوتا تھا، یا ممدوح کی جو تعریف ہے وہ صرف اس کی دعا کے لیے ہی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اس کی واقعتاً دل سے تعریف جو کی جاتی تھی تو وہ صرف دعا کے لیے کی جاتی تھی. تو قصیدہ گو اس حصے میں اپنی حالت بھی بیان کرتا ہے، اور جو اپنی تعریف وہ مداح والے حصے میں کر آیا ہوتا ہے اس کا صلہ بھی مانگتا ہے. لیکن اس میں بڑی ہنرمندی وہ دکھاتا ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، وہ جو بھی ہے، اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے یا ہاتھ پھیلا رہا ہے میرے آگے. تو اس میں یعنی ایک ہنرمندی کا عنصر ہوتا ہے شاعر کی. تو اس دعا پر اختتام ہوتا ہے، اور آخری شعر میں، قصیدے کے آخری شعر میں عام طور پر شاعر تخلص بھی استعمال کر لیتا ہے اور وہ مقطع ہوتا ہے. تو یہ 4 حصے ہیں. آپ سے ان میں سے کوئی بھی حصے کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، یا ویسے اوورآل پوچھ لیا جائے کتنے حصے ہیں یا کتنے اجزائے ترکیبی ہیں جو مل کے قصیدہ بنتا ہے تو وہ پتا ہوگا. اس کے بعد قصیدے کی اقسام. قصیدے کی عام طور پر 4 اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک مدیح قصیدہ جس میں مداح کی گئی ہو، کسی کی تعریف کی گئی ہو. دوسرا حجویہ قصیدہ جس میں کسی کی مذمت کی جائے، اس کو حجو بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اور یہ یعنی اس کو کوئی رفیع الدین ہاشمی تو اصناف ادب میں بڑا کلیئر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ صنف نہیں ہے. پھر واضیہ قصیدہ جس میں اخلاق و آداب کا بیان ہو یا نصیحتیں کی گئی ہوں. اور بیانیہ قصیدہ جس میں مختلف کیفیات اور تصورات بیان کیے گئے ہوں، یا مختلف موسموں کا ذکر کیا گیا ہو، موسموں کی تعریف کی گئی ہو، یا کسی رسم کی تعریف کی گئی ہو، یا کسی خاص تہوار کے موقع پر کوئی کہا گیا ہو قصیدہ اس تہوار کی تعریف میں، تو اس کو بھی بیانیہ قصیدہ کہیں گے. اب آ جائیں قصیدے کی روایت پر. قصیدے کی روایت عربی سے فارسی میں آئی،
فارسی کے سب سے بڑے قصیدہ گو شاعر انوری تھے، اور سب سے بڑے حجو گو شاعر بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دلچسپ واقعہ ان کے بارے میں یہ ہے، یہ 12ویں صدی عیسوی کے شاعر تھے، یعنی 1100 کچھ میں یہ پیدا ہوئے اور 1180-83 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دلچسپ واقعہ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ترکمانستان کے کسی قصبے سے ان کا تعلق تھا، تو یہ جس بادشاہ کے درباری شاعر تھے، یہ علم نجوم کے بھی ماہر تھے۔ تو انہوں نے کوئی ایک پیشن گوئی جس طرح سے کرتا ہے شاعر کے فلاں وقت کو ہمارے علاقے پہ فلاں آفت آئے گی یا فلاں فائدہ پہنچے گا یا فلاں حملہ کرے گا، انہوں نے وہ کی اور وہ ان کی جو پیش گوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی، تو یہ وہ علاقہ چھوڑ کر بلخ چلے گئے۔ انوری کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو فارسی کے سب سے بڑے قصیدہ گو شاعر تھے۔ تو بلخ والوں نے ان کے ساتھ کو بہت اچھا سلوک نہ کیا، تو انہوں نے ان کی حجو لکھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسی حجو لکھنے کے بعد ان پر ایسے حالات آئے کہ بلخ میں ہی انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ دیگر جو فارسی قصیدہ گو شعرا انوری کے علاوہ ہیں، ان میں ظہوری، خاقانی اور عرفی اہم نام ہیں۔ ان میں سے خاقانی کے نام پر اگر آپ غور کریں تو یہ ایسے قصیدہ گو ہیں جن کی زمین میں استاد ابراہیم ذوق نے بہت سے قصیدے لکھے، اور انہی کے تخلص کی مناسبت سے بہادر شاہ ظفر نے انہیں خاقانی ہند کا لقب دیا تھا، استاد ابراہیم ذوق کو۔ تو فارسی میں جب یہ قصیدے کی روایت فارسی سے اردو میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا بھی جنوبی ہند ہی مرکز بنتا ہے۔ قلی قطب شاہ کا آپ دیوان دیکھیں، اس میں 12 قصائد ملتے ہیں، جن میں سے 6 مکمل ہیں اور 6 نامکمل ہیں۔ قلی قطب شاہ چونکہ خود بادشاہ تھے تو انہوں نے کسی بادشاہ کی مداح میں تو کیا قصیدہ کہنا تھا، البتہ انہوں نے بیانیہ قصیدے بہت سے کہے جن میں موسموں اور رسومات اور تہوار وغیرہ کو موضوع بنایا گیا۔ پھر دکن کے ہی شاعر آپ کو پتا ہے، ان کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا، غواسی، ان کے 21 قصیدے ان کے دیوان میں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ان میں سے جو گولکنڈہ کے حکمران تھے عبداللہ شاہ قطب، ان کی مداح میں سب سے زیادہ لکھے گئے قصیدے۔ جنوبی ہند یا دکن کے سب سے بڑے قصیدہ گو شاعر کا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ نصرتی ہیں، جو علی عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے، اور ان کی جو مثنوی، جن پر ہم مثنوی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تب بھی میں نے بات تفصیل سے کی تھی، علی نامہ، اس میں ان کے کوئی 7 کے قریب قصیدے بھی شامل ہیں، جو اسی علی عادل شاہ ثانی جس کے وہ درباری شاعر تھے ان کی مداح میں وہ قصیدے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر ایک قصیدہ ان کا جو واقعہ معراج ہے اس کے بیان میں بھی انہوں نے قصیدہ لکھا۔ پھر ایک کوئی انہوں نے کسی گھوڑے کی مذمت میں بھی قصیدہ لکھا، وہ یعنی ایک طرح سے جو مذمت میں لکھا گیا وہ حجو ہو گئی۔ تو یہ نصرتی ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے دکن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ولی کا ذکر بھی آتا ہے، تو ولی ان کے دیوان میں بھی ایک قصیدہ ملتا ہے جو حضرت میرا محی الدین کی مداح میں لکھا گیا۔ پھر یہ روایت جنوبی ہند سے شمالی ہند میں آ جاتی ہے۔ شمالی ہند میں جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں شاعری کا تو سب سے پہلے ہم ظاہر ہے اہام گو شعرا سے آغاز کرتے ہیں۔ یوں تو اہام گو شعرا سے پہلے فائز دہلوی کا بھی ذکر آتا ہے، جن کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر یا جنوبی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ قلی قطب شاہ کو۔ لیکن اگر شمالی ہند کی بات کی جائے تو یہاں پر عام طور پر فائز دہلوی کو پہلا صاحب دیوان شاعر کہا سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بھی کچھ قصائد
ان کا بھی ذکر آتا ہے لیکن وہ نایاب ہیں۔ تو شاکر ناجی جو اہام گو شاعر تھے، ان کے دیوان میں 7 قصیدے ہیں۔ اشرف علی فغاں، ان کے دیوان میں بھی 3 ایک قصیدے ملتے ہیں۔ شاہ حاتم جو مرزا رفیع سودا کے استاد بھی تھے، ان کے دیوان زادہ میں بھی ایک قصیدہ شہر آشوب ملتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک دلی شہر کو ہی موضوع بنایا ہے۔ پھر اردو کے پہلے بڑے قصیدہ گو شاعر، جس طرح آپ ولی دکنی کو اردو غزل کا بابا آدم کہتے ہیں، اسی طرح اردو قصیدے کا بابا آدم اگر آپ سمجھیں تو یہ مرزا رفیع سودا ہیں۔ ان کے دیوان میں 39 مدیہ یعنی مداح جن میں کی گئی ہے، اور 4 حجویہ یعنی حجویات آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ قصائد شامل ہیں۔ مرزا رفیع سودا ہی وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں مصفی نے کہا تھا، آپ سے بالفرض یہ کال پوچھ لیا جائے کہ نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ، کہ ریختہ کی زبان میں قصیدے کی نظم کا نقاش اول وہ کون ہے؟ تو مصفی نے مرزا رفیع سودا کے لیے یہ کہا تھا۔ پھر سوال پوچھ لیا جائے کہ انوری، خاقانی اور عرفی کی زمین میں قصیدے کس اردو کے شاعر نے لکھے؟ تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مرزا رفیع سودا ہیں۔ پھر انہوں نے جن لوگوں کے قصیدے لکھے ان میں سے بھی کچھ کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ بالفرض ایسے ہی نام لکھ کے پوچھ لیا جائے کہ ان کے قصائد سب سے زیادہ کس نے لکھے؟ عالمگیر ثانی، شاہ عالم، آصف جاہ نظام الملک، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، نواب مہربان خان رند، اور انگریز ریزیڈنٹ اودھ ریچرڈ جانسن۔ ریچرڈ جانسن کا نام خاص طور پہ آپ یاد رکھیں کہ اودھ بھی جب جیسے دلی پر انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت بہت سے یعنی ایک طرح سے دلی اجڑ گئی، یا دلی پر حملے کے بعد، اس سے بھی پہلے انگریزوں کے قبضے سے ہی پہلے دلی پر حملے کے بعد جب بہت سے شعراء لکھنؤ چلے گئے، پھر اس کے بعد دلی انگریزوں کے پاس چلا گیا، پھر اسی طرح سے لکھنؤ جو تھا یہ ریاست اودھ میں تھا، تو وہ بھی پھر اودھ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو وہ جو اس کے ریزیڈنٹ تھے اودھ کے، ریچرڈ جانسن، ان کا بھی قصیدہ سودا نے لکھا ہوا ہے۔ میر تقی میر، ان کے دیوان میں کل 7 قصیدے شامل ہیں، جن میں جو ہماری محترم مذہبی شخصیات ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کی یاد تعریف میں لکھے جاتے ہیں، یا حضرت امام حسین ہیں، یا ہمارے دیگر ائمہ ہیں، ان کی تعریف میں بھی قصیدے لکھے جاتے ہیں، ان کی بہادری کا جس میں ذکر ہو، ان کی شجاعت کا ذکر ہو۔ تو میر تقی میر کے کچھ مذہبی قصیدے ہیں۔ پھر انہوں نے شاہ عالم کا قصیدہ بھی لکھا جب وہ دلی میں تھے، اور پھر آصف الدولہ کا انہوں نے قصیدہ لکھا لکھنؤ میں جب وہ رہے۔ یہ تو ابتدا طور پر یعنی ابتدائی دور میں میر و سودا کے قصائد آپ کو اس دور میں ملیں گے شمالی ہند میں۔ پھر لکھنؤ کا دبستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر انشاء اللہ خان انشاء اور مصفی، یہ 2 آدمی ہیں جن کے زیادہ قصیدے ملتے ہیں۔ انشاء کے دیوان میں کوئی 10 قصیدے شامل ہیں۔ شاہ عالم، مرزا سلیمان شکو، نواب سعادت علی خان، جارج سالس اور دلہن جان، ان کے قصیدے انہوں نے لکھے۔ پھر انشاء نے حضرت علی کی منقبت بھی ایک لکھی، جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بے نقط ہے۔ جیسے ان کی ایک پہلے بھی کتاب کا میں نے بتایا تھا کہ وہ بے نقط کتاب ہے، تو اس طرح کی زبان کے ساتھ کچھ اس طرح کے تجربات، یہ لکھنؤ میں اس کی بڑا رواج تھا، اور خاص طور پر انشاء نے ایسے بہت سے تجربات کیے۔ تو بے نقط قصیدہ جو ہے طور الکلام کے عنوان سے، یہ انشاء نے لکھا حضرت علی کا۔ مصفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کوئی 85 کے قریب ان کے قصیدے ہیں، جن میں سے 17 جو ہیں وہ نعت و منقبت ہیں، مذہبی ہیں، اور باقی دیگر انہوں نے حکمرانوں کے، مختلف حکمرانوں کے قصیدے لکھے۔
پھر ایک اور شاعر جن کا غزل وغیرہ کی روایت میں تو ذکر نہیں اس طرح سے آتا، اور وہ دلی کے دربار کے ساتھ ایک طرح سے ان کا سلسلہ توسل تھا، اور سودا کی تقلید میں انہوں نے قصیدے لکھے، وہ میر نظام الدین ممنون ہیں۔ ان کا چونکہ قلمی دیوان ملتا ہے تو اس میں کوئی 30 کے قریب قصیدے ہیں، جن میں سے 17 حمد، نعت اور منقبت وغیرہ ہیں۔ میر نظام الدین ممنون۔ پھر اس پوری روایت میں سودا کے بعد جو دوسرا اردو کا بڑا قصیدہ گو شاعر ہے وہ شیخ ابراہیم ذوق ہے۔ ان کی کلیات میں بھی 27 قصائد ملتے ہیں، ان میں سے اکثر نامکمل ہیں۔ ان کے قصیدوں کے 3 اہم نکات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے سودا کی تقلید میں قصیدہ کہا، بالفرض پوچھ لیا جائے سوال کہ اردو کے کون سے شاعر نے سودا کی تقلید میں قصیدہ لکھا، یا شیخ ابراہیم ذوق نے کس شاعر کی تقلید میں قصیدہ لکھا، یعنی کہ کس کے رنگ میں لکھا، یا کس کے قصیدے کا سب سے زیادہ تاثر ابراہیم ذوق کے ہاں نظر آتا ہے، تو وہ سودا ہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں دوسری بات یہ پتا ہونی چاہیے کہ کیونکہ یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے، تو ان کے جو بیشتر قصائد ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ایک قصیدہ ہی لکھ کر بہادر شاہ ظفر کا انہوں نے خاقانی ہند کا لقب بادشاہ سے پایا تھا۔ اس قصیدے کا ایک شعر بھی میں نے یہاں لکھ دیا ہے، جس طرح شعلے کا عالم ہو با فانوس خیال، خوف سے یوں تیرے لرزاں ہے عدو زیر کفن۔ پھر ذوق کے بعد مومن خان مومن ہیں۔ مومن کے 7 قصیدے ملتے ہیں، جن میں سے 2 قصیدے ہیں جو انہوں نے کسی دنیا دار کی مداح میں لکھے، بقیہ ان کی نعت یا منقبت وغیرہ ہیں، اور ان 2 میں سے بھی ایک راجہ پٹیالہ کے بھائی کی مداح میں لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ مومن کے قصائد کے بارے میں بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی کی اور کی زمین میں قصیدہ لکھنے کی بجائے، کسی کی تقلید میں لکھنے کی بجائے نئی زمینوں میں قصیدے لکھے۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے قصیدے انعام و اکرام یا صلے کے لیے نہیں لکھے۔ ان کے بعد مرزا غالب کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غالب کے کل 4 قصائد ملتے ہیں، اور وہ مختصر ہیں بہت۔ جو غالب نے اپنا دیوان زندگی میں مرتب کیا تھا اس میں ان کے 2 قصیدے انہوں نے شامل کیے، ایک حضرت علی کی منقبت ہے اور دوسرا بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ ہے۔ پھر غالب کے بعد اسیر لکھنوی ایک شاعر ہیں، یہ لکھنؤ کے تھے۔ سودا کے بعد فارسی قصائد جو فارسی میں یعنی انوری کی روایت ہے، خاقانی کی روایت ہے، اس روایت میں سب سے زیادہ قصیدے اگر پوچھ لیا جائے کس نے لکھے ہیں سودا کے بعد تو وہ اسیر لکھنوی ہیں، ان کے کوئی 36 قصائد ملتے ہیں۔ پھر نسیم دہلوی ہیں، یہ مومن خان مومن کے شاگرد تھے، ان کے بھی کوئی 14-15 قصیدے ملتے ہیں، یہ دلی سے تھے۔ پھر سحر لکھنوی ہیں، یہ امام بخش ناسک کے شاگرد تھے، اور انہوں نے شاہان اودھ یا جو لکھنؤ کے عمائدین تھے ان کی تعریف میں کوئی 10 قصیدے لکھے۔ منیر شکو آبادی، ان کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی۔ منیر شکو آبادی بھی وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے رامپور کے نوابوں کے اور خاص طور پر نواب کلب علی خان جو رامپور کے ایسے نواب تھے جنہوں نے شورا کی بڑی سرپرستی کی، ان کے قصائد انہوں نے لکھے، ان کے کوئی 28 کے قریب قصیدے ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح امیر مینائی کے کوئی 12 کے قریب قصیدے ملتے ہیں، وہ بھی نوابین اودھ کی ہی تعریف میں لکھے گئے ہیں۔ پھر داغ دہلوی ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب دلی میں یہ ساری صورتحال بنی تھی غدر کے بعد، تو یہ بھی جیسے امیر مینائی لکھنؤ کے انگریزوں کے انڈر جانے کے بعد وہ بھی رامپور میں چلے گئے تھے، تو یہ داغ دہلوی بھی رامپور چلے گئے، تو وہاں رامپور میں انہوں نے، حالانکہ خود یہ نوابوں کے خاندان سے تھے
لیکن انہوں نے وہاں کے نواب اور نظام حیدرآباد کی مداح میں بھی قصیدہ لکھا۔ پھر ایک بڑے اہم نعت گو شاعر محسن کاکوروی ہیں، تو ان کے بھی نعتیہ قصائد ہمیں ملتے ہیں جو 5 کے قریب ہیں اور ان کی کلیات میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح سے 3 شعراء اور کا نام لکھا ہے، اسماعیل میرٹھی، حالی اور معشر بدایونی، تو انہوں نے بھی قصائد لکھے۔ حالی نے 7 مکمل اور 3 نامکمل قصائد ہیں ان کے جو ملتے ہیں۔ جو مکمل قصائد ہیں حالی کے، ان میں سے 2 نعتیہ قصائد ہیں، اور نواب سر آسمان جاہ، ملکہ وکٹوریا اور حیدرآباد کے جو نظام تھے ان کی مداح میں بھی حالی نے قصیدہ لکھا۔ آپ سے پوچھ لیا جائے بالفرض کہ ملکہ وکٹوریا کی مداح میں کس نے قصیدہ لکھا ہے، نیچے جو 3 یا 4 آپشنز ہوں، اگر ان میں سے ایک حالی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کی مداح میں قصیدہ لکھا۔ تو یہ ایک پوری قصیدے کی روایت ہو گئی۔ آپ تھوڑا سا حجو کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے لغوی معنی بدگوئی، کسی کے بارے میں بری بات کرنا، اور اصطلاح میں بتا چکا ہوں کہ وہ نظم جس میں کسی کی مذمت کی جائے۔ فن اس کا یہ ہے کہ یہ دراصل قصیدے کی ہی ایک فارم ہے، الگ سے کوئی فنی صنف نہیں تھی، تاہم حجو کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارم ضروری نہیں ہے کہ وہی استعمال کی جائے۔ مثلا آپ کسی مسدس کی حایت میں، مخمس کی حایت میں، قطع کی حایت میں، نظم کسی بھی اور حایت میں آپ نے اگر کسی کی برائی کرنی ہے شاعری میں تو وہ حجو ہوگی، وہ کسی بھی حایت میں کی جا سکتی ہے۔ اور وہ ضروری نہیں کہ اس کا موضوع کوئی شخص ہی تک ہی محدود ہو، بلکہ اس کا موضوع کوئی علاقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی موسم بھی ہو سکتا ہے، آپ حجو کسی کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں حجو کی روایت بھی فارسی سے آئی۔ شبلی نے کہا کہ حجو گوئی اگر شریعت ہوتی تو وہی شاعر جو میں نے قصیدے کی حوالے سے آپ کو بتایا فارسی کا انوری، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ حجو کا بھی پیغمبر ہوتا، کیونکہ انہوں نے صرف مداح میں ہی نظمیں نہیں لکھی، بلکہ جیسے میں نے بتایا کہ کسی کے خلاف بھی لکھ کے، مذمت میں بھی نظم لکھ کے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ تو وہ سب سے بڑے یعنی حجو گو شاعر فارسی کے۔ تو فارسی سے روایت اردو میں آتی ہے۔ اردو میں جو 2 بڑے نام ہمیں حجو کے حوالے سے ملتے ہیں، ان میں پہلا جعفر زیتلی ہے۔ جعفر زیتلی کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے حجو لکھنے کی پیدائش میں ہی اپنی جان سے ہاتھ یہ دھو بیٹھے، اور ان کو جو مغل بادشاہ تھے فرخ سیر، انہوں نے پھانسی کی سزا سنائی، کیونکہ انہوں نے مغلوں کے جو ایک حکومت کا نظام تھا اس کے خلاف حجویات لکھی۔ جعفر زیتلی کا عہد اور اورنگزیب عالمگیر جو مغل حکمران تھا ان کا عہد ایک ہی ہے تقریباً۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی تعریف میں بھی انہوں نے مثلا ایک ان کی مثنوی انہوں نے لکھی ظفر نامہ اورنگزیب، میں نے اس کا ذکر بھی آپ کو کیا تھا مثنوی پڑھاتے ہوئے، اور اس پر تنقید بھی انہوں نے کی اورنگزیب پر، ان پر طنزیہ نظمیں بھی لکھی لیکن ان کی تعریف میں بھی لکھی۔ زیادہ انہوں نے جو نظمیں لکھی یا حجویات لکھی وہ اورنگزیب کی اولاد جو تھی، کیونکہ وہ نااہل اولاد تھی، باپ کی سلطنت کو سنبھال نہیں سکے تھی، اور اورنگزیب کے بعد سارا شیرازہ بکھر گیا تھا، ان کے حوالے سے حجویات لکھی۔ پھر ان کی روایت پر جو زیادہ حجویات ہمیں ملتی ہیں وہ مرزا رفیع سودا کی ہیں۔ سودا نے شخصی حجویات بھی لکھی اور اجتماعی حجویات بھی لکھی، جیسے مولوی ساجد، ندرت کاشمیری یا میر زاہق جو میر حسن کے والد تھے، سحر البیان کے خالق میر حسن کے والد تھے میر زاہق، تو ان کی انہوں نے شخصی حجو لکھی۔ اجتماعی حجویات بھی انہوں نے لکھی، جیسے قصیدہ تضحیک روزگار یا شیدی کوتوال کی حجو، تو یہ ایک طرح سے اجتماعی حجو ہیں کہ جن میں کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے نظام کو، پورے ماحول کو موضوع بنایا گیا ہو۔ انشاء مصفی اور میر زاہق بھی وہ شعراء ہیں جن کے ہاں مختلف حجویات ملتی ہیں۔ تاہم ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر کسی نے حجو نہیں لکھی قصیدہ گو ہونے کے باوجود، بڑا قصیدہ گو شاعر ہونے کے باوجود، تو وہ استاد ذوق ہیں،
استاد ذوق نے، ابراہیم ذوق نے حجو نہیں لکھی، انہوں نے صرف قصائد ہی لکھے۔ ان کے بعد یہاں پر میں نے یہ کتب کی فہرست دی ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے آپ کے لیے، یہ بھی آپ لازمی طور پر یاد کریں گے۔ یہاں پر مختلف کتابوں کے نام دیے گئے ہیں۔ قصیدے کا فن اور اردو قصیدہ گوئی، ایم کمال الدین، اردو قصیدہ نگاری، ام ہانی اشرف، اردو قصائد کا سماجیاتی مطالعہ، ام ہانی اشرف، انتخاب قصائد اردو، ابو محمد سحر، یہ بہت اہم نام ہے ابو محمد سحر۔ ان کی جو کتاب ہے اردو میں قصیدہ نگاری، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ اگر پوری ایک قصیدہ نگاری کی روایت کو پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو وہ آپ اس کتاب کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ محمود الہی کی کتاب ہے۔ فارسی قصیدہ نگاری ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے۔ قصائد سودا ڈاکٹر عتیق احمد صدیقی کی کتاب ہے۔ قصائد مومن سہیر احمد صدیقی کی کتاب ہے۔ قصائد ذوق، یہ پوچھ لیا جائے سوال کہ قصائد ذوق کس نے مرتب کیے، سر شاہ محمد سلیمان کے مرتبہ ہیں۔ قصائد و مثنویات فارسی مرزا غالب کی کے قصائد اور ان کی مثنویات، یہ پنجاب یونیورسٹی نے انتخاب کر کے چھاپی ہے۔ فرہنگ قصائد سودا مجاہد الاسلام کی کتاب ہے۔ حجویات سودا کا سماجیاتی مطالعہ سہیل انور کی کتاب ہے۔ کلیات میر جعفر زٹل، یہ کس نے مرتب کی؟ محمد فرت اللہ بلند شہری۔ پھر اسی نام سے کلیات میر جعفر زٹل، اس کے مرتب ڈاکٹر محمد نعیم۔ آپ سے اس کا پوچھ لیا جائے مرتب پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جو بالکل ایک جدید ایڈیشن کلیات جعفر زٹلی کا مرتب کیا، اس کا عنوان ہے زٹل نامہ، اس کے مرتب ہے رشید حسن خان، یہ یاد رکھنا ہے۔ حجویات میر کے کس نے یہ کتاب کس کی ہے؟ احمد جمال پاشا کی ہے۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ ڈاکٹر محمد حسن کی ہے۔ اصناف سخن اور شعری حیتیں، میں نے ایک دو کتابیں اصناف پر بھی یہاں شامل کر دی ہیں تاکہ آپ ان کتابوں کو بھی لازمی دیکھیں۔ شمیم احمد کی کتاب ہے، اور کشاف تنقیدی اصطلاحات ابو الاجاز حفیظ صدیقی کی کتاب ہے۔ یہ دونوں وہ کتابیں ہیں جن میں اردو کی تمام اصناف پر ان کی تعریفیں اور مثالیں اور پوری روایت ایک طرح سے آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آج کے لیے جناب یہی اتنا ہی تھا ہمارا قصیدے کے حوالے سے۔ آج ہم نے بات کی، حجو کے حوالے سے بات کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کسی اور صنف پر اور میرا خیال ہے کہ مرثیے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔